कुरान का हुक्म, झूठों पे खुदा की लानत। और जो नाम नहाद मजहबी इस्लामी जमात का एक लीडर या खलीफा वाज़े तौर पर कज़्ब बयानी करे, झूठ बोले, तो उस पर बेशुमार लानत ही लानत। और अब ये मरज़ई ख़ुद फ़ैसला करें कि ये लानतियों के मज़हब के पैरोकार होंगे या कि उन पर जिन पे अल्लाह का करम हुआ। तो आप पूछेंगे जी उसका झूठ क्या है? ओए आओ सारे मरज़ई हो, सुन लो वो ये क्या कह रहा है। ये जो कह रहा है ना, ये आप क्यों आजकल, क्योंकि इस किस्म की मालूमात जो है वो इन आदमी के फिंगर टिप्स पर है। तो ये देखिए, ये मिर्ज़ा ताहिर जनरल ज़िया का रफ़ीक ख़ास वो कह रहा है कि जनाब ये एक ना हमेशा मेरे ज़ुबान से नहीं आता, चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो है यूनाइटेड नेशन में 5 घंटे मुसलसल फिल बदी तकरीर किया करता था। हुण फाड़ लो जुतियां से मारो ऐसी कब्र से जाके। तो बहरहाल जी देखिए ये झूठ कैसे है। ये ऐसे है कि आप देखिए, गूगल करें लॉन्गेस्ट स्पीच इन यूनाइटेड नेशन, आपको सच जो कुछ है वो सामने आ जाएगा। तो पहले इसका वो सुन लें, क्या नाम है, मिर्ज़ा ताहिर का बयान। उसके बाद जो तबरला इस पर कर सकते हैं वो ज़रूर करें कि ये कितना झूठा आदमी है। तो आप लोग मुसलसल इनको रास्तगो, इनको मुकद्दस हस्तियाँ बता रहे हैं। एक मिर्ज़ा, इनका जो लीडर था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, वो नबी होने का भी दावा कर रहा है और हराम चीज़ों को, चोरी को अलाउ भी कर रहा है कि चोरी होने दो। नबियों का तो काम ही नहीं होता कि कोई हराम काम की इजाज़त दें। वो तो इसके ऊपर अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं। कोई अल्लाह का नबी हो तो वो कभी भी अल्लाह की हदायत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। और ये मिर्ज़ा कादियानी का जो मैं पहले लगा चुका हूँ, बहरहाल वो क्लिप जिसमें मरज़ई ख़ुद कह रहे हैं कि मिर्ज़ा के पास लोग आए तो उन्होंने कहा ये आटा चोरी करते हैं लंगर से, तो उसने कहा करने दो चोरी नहीं करेगी तो इसका घर कैसे चलेगा। खैर, यहाँ मसला क्या है, जिनका बानी, जिस कल्ट का बानी वो झूठ बोल रहा है और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है कि हराम को हलाल करार दे रहा है कि करते जाओ, चोरी करते जाओ, तो उसके जो खलीफा बाद में बनेंगे तो उनसे क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये सुनिए ये क्या कह रहा है। 5 घंटे तकरीर किया करता था। हज़रत मुस्लिम मऊद ने इसका आगाज़ किया और चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब ने यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन की ऐसी पैरवी की कि उसकी कोई नज़ीर आपको कहीं तारीख़ में नहीं मिलेगी। हैरत अंगेज़ फसाहत व बलागत से 5 घंटे आपने तकरीरें की हैं। और एक ऐसा मौका था जबकि अमेरिका और इसराइल की जो बनने वाला था, अभी इसराइलियों की साजिश से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे कि यूनाइटेड नेशंस में जब ये मसला पेश होगा तो भारी अक्सरियत फ़लस्तीन के क़याम के हक़ में वोट देगी।
اس وقت ظفر اللہ خان اٹھے ہیں تقریر کے لیے، اور فی البدی ایسی تقریر کی ہے کہ مسلمان جتنے بھی نمائندے تھے وہ جوش سے اٹھتے تھے بار بار، اور بعض روتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ ظفر اللہ خان، تم نے اسلام اور فلسطین کی حمایت کا حق ادا کر دیا۔ اس کے اوپر جو تبصرے چھپے ہیں بعد میں وہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ امریکہ اور صہیون کی پوری کوششوں کے باوجود اس وقت کے نمائندگان جو یونائٹڈ نیشنز میں موجود تھے، ان کی اکثریت تو ظفر اللہ خان صاحب کے دلائل سے متاثر ہو گئی۔ اگر اس وقت ووٹ لے لیا جاتا تو فلسطین کے قیام کا ریزولوشن پاس ہونا ناممکن تھا۔ اس وقت جیسے جی جناب، 5 گھنٹے اس نے تقریر کی، کس نے؟ چودھری ظفر نے۔ یہی کہہ رہے نا، وہ کوئی کدنا دا بولا مرضی تے نہیں ہے، پہلے علاج کروائے تو پھر سن لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ خیر 5 گھنٹے کہہ رہا ہے، بلکہ 5 اور 5 10 ہو جاتے ہیں، چلے ہم 5 کے ہی مانتے ہیں۔ اب وہ یہ یونائٹڈ نیشن کا ریکارڈ ہے، میرا نہیں ہے، میں نے اپنی طرف سے تو یہ نہیں بنایا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو سب سے لانگیسٹ جو سپیچ ہے وہ ہندوستان کا وی کے کرشنا مینون ہے، جس نے 23 اور 24 جنوری 1957 میں جو ہے یونائٹڈ نیشن میں جو تقریر کی تھی، اس کا دورانیہ 8 گھنٹے تھا۔ اوکے، پوش ہوئے؟ اب دوسرا جو وہ بتا رہا ہے کہ جو دوسری سب سے لمبی تقریر کی تھی وہ کیوبا کے فیڈرل کاشترو نے 26 ستمبر 1960 کو کی تھی، جس کا دورانیہ 269 منٹ تھا۔ تیسری جو لانگیسٹ سپیچ ہے سیکو ٹورو جو ہے وہ کوئی گوینا کینائی کا ہے، وہ جو ہے اس نے 144 منٹ کی تقریر کی ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے جی خراشوف جو سوویت لیڈر تھا، اس کی ہے تقریر جس کا دورانیہ 140 منٹ ہے۔ آگے جو ہے 5ویں نمبر پر 30 ستمبر 1960 کو انڈونیشیا کے لیڈر سکارنو نے جو ہے وہ 121 منٹ کی تقریر کی، اور پھر 23 ستمبر 2009 کو کرنل قذافی نے جو ہے جو لیبیا کا لیڈر تھا 96 منٹ تقریر کی۔ اوکے، اب جناب علی مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کہ 5 گھنٹے تقریر کرتا تھا؟ اس کا تو وہ ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو کیسے ایکسپوز کرنا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ ساتھ وہ مولوی جو کہ بظاہر قادیانی مخالف ہوتے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ جو ہے وہ قادیانیوں کی فیور میں جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں جو سورس ہیں انفارمیشن کے وہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ قادیانیوں کی کتب ہیں، قادیانیوں کے انٹرویوز ہیں، قادیانیوں کے حوالے ہیں سارے۔ وہ میں اس لیے لگاتا ہوں کہ کل کو قادیانی یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب علی یہ اپنی طرف سے کوئی چیزیں بتا رہا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے وہ مولوی کیا نام ہے اس کا، زاہد نعمانی اور اشرف جلالی جیسے بغیرت کنجروں کو اس مشن پہ لگا دیا کہ تم لوگوں کو بولو کہ آغا وسیم جو ماخذ دیتا ہے وہ قادیانیوں کا ماخذ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم قادیانیوں کے
محض کو نہیں مانتے. اب انہوں نے پتلی گلی سے نکلنے کے لیے اپنے پالتو کتوں کو اس مشن پہ لگا دیا ہوا ہے. بہرحال مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ یہ زیادہ اتھینٹک ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ اس کے اوپر، اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے قادیانیوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ سارا کچھ سامنے رکھا ہے، ہم مرزئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ تھا. اللہ ان کو ہدایت دے. میں تو یہ کہتا ہوں سارے مرزئیوں کو ہدایت دے ہم سے. تو بہرحال یہ کیا نام ہے، مولوی چیختے رہے گردن سے اڑا دو اور جلا دو، اور جو بھی بکواس کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، قادیانیوں کا ایجنڈا ہے کہ ان کو تشدد پسند ثابت کر کے اور ساری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، جس میں لبرل وغیرہ بھی شامل ہیں اس ناپاک کمپین میں. تو جناب عالی یہ سب سے زیادہ افیکٹو چیز تو یہ ہے کہ آپ انہی کی چیزیں ان کے منہ پہ مارو، جس کا نہ دفاع کوئی لبرل کر سکتا ہے نہ قادیانی کر سکتے ہیں. اب جو دوسرے نقطے کے اوپر یہ تو طے ہو گیا کہ جناب وہ 5 گھنٹے والے، یعنی 5 گھنٹے کتنے بن گئے، 300-400 منٹ بن جاتے ہوں گے میرے خیال میں. لیکن یہ ایک سفید جھوٹ بولا ہے اس شخص نے جس کو یہ خلیفہ مانتے ہیں. صرف اس بنیاد پر ہی دیکھیے اسلام کے اندر کسی جھوٹے آدمی کی بیعت حرام ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ہیں تو نہیں لیکن یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بلکہ خود ہی کو مسلمان اور کسی کو نہیں سمجھتے. خیر، اب ان کی شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کذب گو کی بیعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے یا تو کہیں کہ جائز ہے، ہمارے مذہب میں جائز ہے، پھر تو کلیئر ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں میں جب بولتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے یہ مرزئی خود دفاع نہیں کرتے. کیا کرتے ہیں؟ وہ مولویوں کو لے آتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے کوئی مولوی میری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا آج تک، وہ نہ دے گا. لبرل کی تو بات ہی چھوڑ دو نا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں آتے. خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں ہمیشہ سے دعویٰ کرتا، اور اتنے کھلے ثبوت دینے کے باوجود بھی اگر لوگ نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں بھائی، کہ پاکستان شروع دن سے ہی قادیانی تسلط ریاست تھا. انہوں نے ہر شعبے میں ہر ریاستی شعبے میں مرزئیوں کو بھرتی کیا ہوا ہے. 47 سے لے کے آج تک پاکستان کے ہر شعبے میں، ہر ادارے میں مرزئی دادا تھا جب 47 میں، اب پوتا ہے 2025 میں. اوکے، پہلا وزیر اعظم کیا نام ہے اس کا، لیاقت علی خان، وہ مرزئی. اور آج کا وزیر اعظم خواہ عمران خان ہو یا کیا بولتے ہیں شہباز ہو، سب مرزئی. پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی ایسا آیا تھا جو مرزئی نہیں تھا اور جو مرزئی مخالف تھا. باقی جتنے بھی سربراہ آئے ہیں، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، وہ براہ راست مرزئی تھے، اور تھوڑے سے ایسے تھے جن کا مرزئی ہونا تو ثابت نہیں لیکن مرزئی نواز ہونا ثابت ہے. اوکے، آپ کا ملک مرزئیوں کا ملک ہے، اس کو مان لو. تم بات کر رہے ہو ہم فلسطین میں جا کے جہاد کریں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم سر تن سے جدا کر دیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کیا کر دیں گے. اوئے پھر سن دیو میرے منہ. جس دھرتی میں تم رہتے ہو، جس پاکستان میں تم رہتے ہو، یہاں تو تم آزادی نہیں لے سکتے، یہودیوں سے آزادی نہیں لے سکتے، اور تم کہتے ہو ہم وہاں جائیں گے فلسطین میں. وہ مولوی آج کل لگے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ
یار یہ کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کریں گے. کہاں شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جناب مقبوضہ اسلامی علاقوں کو آزادی کے لیے ہڑتال کروا؟ ہاں کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ. اب یہ ہڑتال کر رہے ہیں. ہڑتال سے کیا فلسطین اور کشمیر یہ آزاد ہو جائیں گے؟ دنیا میں امن قائم ہو جائے گا؟ تو یہ ایسے بے غیرت بے پلید قسم کے مولوی اربوں خربوں کے یہ غریب عوام سے فنڈنگ لے رہے ہیں اور عوام بھی ان کو دیتے ہیں. پھر ماتم کرتے ہیں اتنی مہنگائی ہو گئی، ہماری بیوی کے پاس علاج کے پیسے نہیں، بچے کے تعلیم کا نہیں ہے، اور پھر یہ مولوی کی بات ہوگی اس قادیانی نواز مولوی کو وہ فنڈ دے دیں گے. نہیں یہ بہت مشکل ہے کہ یہ قوم سمجھ سکے. تو یہ میں ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں، آپ پھر غور کریں کہ یہ جو کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے یہ مرزائی بڑا مشہور ہے چودھری محمد علی بی اے، یہ عمران خان کے کے چچا کا بیسٹ فرینڈ تھا، شبیر اس کا نام تھا. یہ وہی مرزائی ہے جس نے سارا مرزائی عمران خان کی فیملی اس کے چچے کے قادیانی ہونے کا جو آدھا گھنٹہ کا آڈیو ویڈیو لگایا تھا وہ میں نے کر کے آگے لگا دیا برسوں پہلے. لیکن مولوی آج بھی جاندے نے جناب وہ ہاتھ پیر چوم دے نے، کیا نام ہے اس کا، عمران خان کا، اور اس کو بہرحال یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ابھی یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ جی جناب ایک میں نے وہ ویڈیو لگائی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، ثاقب باجوائی جو تھا، وہ حرامزادے نے کیا کیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کنگال کا لفظ بولا، اور وہ بریلوی مسلک کا اپنے آپ کو کہتا ہے، حالانکہ بریلوی مسلک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کنگال بولنا بدترین گستاخی سمجھا جاتا ہے. تو میں نے برسوں پہلے وہ لگائی تھی ویڈیو، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ تو کیا ہوا ہے، کمپیوٹر ایڈیٹنگ ہوئی ہے، اس نے یہ بات نہیں کہی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جا کے وہ پتہ کر لیں، اس کو آ کے پہلے تو وہ تردید کرے نا اس چیز کی کہ میں نے یہ نہیں کہا، پھر اس کے بعد لیبارٹری میں بھیج دیں گے یہ تقریر کہ یہ ویڈیو ہوئی ہے یا کس طرح سے ہوئی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. برسوں 10 سال پہلے اس حرامی نے یہ بات کہی تھی اور آج تک اس نے اس کے اوپر سکوت کیا، حالانکہ اس کو سارے ثبوت بھی فراہم کر دیے گئے ہوئے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی ہے. لیکن یہ مولوی جو ہیں شریعت کی بجائے اپنے نقطہ نظر کو زیادہ محترم سمجھتے ہیں. بد نصیبی یہ ہے. بہرحال یہ دیکھیے جی، مرزائی جو لبرل حرامی ہیں، بدبخت ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب پاکستان میں ہمیشہ، اچھا وہ کہتے ہیں بنایا مرزائیوں نے تھا پاکستان، جھوٹ، جس کو میں ثابت کیا، میں نہیں ثابت کیا اور تو کسی نے نہیں کیا، نہ مولویوں نے کیا ہے، نہ لبرل نے، نہ صحافیوں نے. میں نے ثابت کیا کہ پاکستان، یہ تو پاکستان کے مخالف تھے، اور اس کا ایسا اتھینٹک ثبوت دیا ہے کہ وڈے تو وڈا لبرل، وڈے تو وڈا صحافی آگے میرے نال متھا نہیں لا سکتا، پاش کر دوں گا، کر چکا ہوں بنیادی طور پہ. تو بہرحال تو آج کے لیے میں یہی 2-3 لگا رہا ہوں. محمد علی بی اے کا بھی سن لیں، خود کہہ رہا ہے کہ جناب ہمارا جو مافیا نیٹ ورک ہے وہاں پر جو بیوروکریسی میں، فوج میں اور دیگر اداروں میں جن کو بھیجنا ہوتا تھا اور اس کو بھرتی کرنا ہوتا تھا، یہ ہمارے ربوا مافیا کا کام تھا. اور خود اقرار کر رہے ہیں. کیا یہ اسٹیٹ آف پاکستان کس کے پاس ہے؟ ربوا کے پاس ہے، کیپٹل ربوا ہے. یہ حرامزادے
کیا بولتے ہیں لبرل وغیرہ آ کے ہر روز ان کی وکالت کرتے ہیں جی جب پاکستان بنایا انہوں نے، لیکن ان کو آج یہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. احمدیہ کمیونٹی پیس لونگ ہے، بڑے لا ابائڈنگ ہیں یہ جناب، بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں، اور ان کو ہر جگہ جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے 47 سے لے کے آج تک پاکستان کے ہر ادارے کے مالک مرزئی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے، اور یہی بنیادی بڑا نقص ہے، یہی نقص ہے. جب تک یہ نقص پورا یہ نہیں ہوگا، نہ مہنگائی ختم ہوگی اس ملک سے، نہ غربت ختم ہوگی، نہ جرائم ختم ہوں گے، نہ ٹیررزم ختم ہوگا، نہ ہی یہ فرقہ واریت اور نیشنلزم اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو سیپریٹسٹ موومنٹ کا، یعنی ہر طرف سے جو بحران جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، خدا کی قسم اور کوئی نہیں ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو فرسودہ نظام کے پلر ہیں وہ قادیانی ہیں، اور یہ فرسودہ نظام میں رہتے ہوئے آپ کبھی بھی ترقی یافتہ ملک نہیں ہو سکتے، خوشحال ملک نہیں ہو سکتے. مذہب کو تو ایک طرف رکھو، آج لوگوں کی سفرنگ دیکھو کتنا ٹیریبل صورتحال ہے. ایک آدمی کی تنخواہ اگر 40,000 ہے تو اس کا خرچہ 60,000 ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاند پہ جائیں گے. وہاں کیا کروانے جاؤ گے بتاؤ؟ تم یہاں غریب کو روٹی نہیں دے سکتے، تم یہاں بیمار کو میڈیسن نہیں دے سکتے. یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں، اتنا ظلم ہو رہا ہے. صرف خوشحال طبقہ پاکستان کا 5% ہے، جس میں 4.5% سارے مرزئی ہیں، اور باقی %% وہ ہیں جو مرزئیوں کے کتے ہیں. آپ بات کرتے ہو. میں تو خبریں بھی نہیں دیکھتا لوگوں کی سفرنگ کے. میں بڑا سینسٹیو آدمی ہوں، مجھے نیند بھی نہیں آتی کہ یار میں اپنی لائف ٹائم میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو ایسی سفرنگ ہے ملک کے اندر، اور اب ڈیلیبریٹلی قادیانی جو ہیں وہ پورے طور پہ جی ہم وہ سندھ میں کا پانی نکال کے ادھر پھینک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. وہ حرام زادو، اس وقت ملک میں جو ہے وہ سیپریٹزم کی جو موومنٹ ہے وہ بہت تیز ہے، اور تم حرامیوں، کتوں، دلو کیا کر رہے ہو؟ دوسری قوموں کے لوگوں کو وزارتیں نہیں دے رہے، ان کو عہدے نہیں دے رہے ہیں. یہ سارا اور سارا پلانٹڈ کام ہے. یہ منصوبہ بندی سے قادیانی کر رہے ہیں کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ بھی مزید بدزن ہوں کہ دیکھو جی ہمارے تو نہ وزیر ہیں، نہ جرنیل ہیں، نہ بیروکریٹ ہیں، نہ جگیردار ہیں، یہ سارے اور سارے پنجابی. اور یہ سارا قصدن ہو رہا ہے پاکستان کے وفاق کو توڑنے کے لیے. یہاں بات ہو رہی ہے جی ہم اسرائیل پر قبضہ، کس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہو تم تو یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ جناب علی پاکستان کے اندر ایک شہدائے ختم نبوت کی وہ بناؤ، کیا یادگار بناؤ. ڈیمانڈ کرنا، یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، یا چلیں اپیل نہیں کر سکتے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں جا کے تو جاؤ پھر نیکی اور پوچھ نو وے. نہ بائیکاٹ سے اسرائیل شکست ہوئے گی اور فلسطین آزاد ہوگا، نہ آپ ان ہڑتالوں سے، ہرگز نہیں. ایک ہی راستہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بتایا تھا، اور مولویوں نے اس کو قادیانیوں کے ساتھ سزائے موت دے دی کہ اسلامی بلاک بناؤ. کیونکہ ہماری جنگ صرف اسرائیل سے نہیں ہے، ایک سامراجی، ایک صہیونی بلاک سے ہے. تو آپ انہی کے کھاتے ہو حرامزادو، انہی کے کہنے کے اوپر ان کے خلاف زبانی جمع خرچ کرتے ہو، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے. خدا کی قسم ہے، آئی نو فار دس فار شور، کہ میں جانتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے جو ورکر تھے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جا کے جدوجہد کرتے رہے، شہید ہوئے. مولوی کتنے گئے ہیں آج. تو یہ ساری ایسی باتیں، قوم کو فریب دینا اور یہ کرنا، آئی ڈونٹ نو. آپ کے پاس ایک آدمی ہے جو سچ بیان کر رہا ہے، اس سچائی کا ساتھ دیں. اسی میں اس ملک کی، اس سرزمین کی، اس عوام کی، اور سب سے بڑھ کے ہمارے مقدس دین کی جو ہے وہ
کامیابی ہے، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آج موجود ہوں آپ کے درمیان، لیکن آپ نے اگر یہ وقت ضائع کر دیا تو پھر بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ آئیں جو میں کہتا ہوں، ایک پاکستان سے جو فرسودہ نظام ہے، جو قادیانیوں کا تسلط ہے، اس کو اپ ود روٹس۔ جب تک آپ اس نظریے پہ نہیں آئیں گے 10,000 الیکشن کروا لیں، آپ کی سفرنگ ختم نہیں ہوگی۔ 20,000 ماشاء اللہ لگا لیں، آپ کی سفرنگ ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے پاکستان کا گراف جو ہے نا، 19 بیک گراؤنڈ ایک تو یہ تھی، کچھ اور بھی مسئلیں تھیں تو جس کو یہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ہم نے کلاسیں لگائیں کہ لڑکے کمپٹیشن کے لیے تیار کریں، سی ایس پی کے لیے، اور جو سینٹرل سروسز ہیں ان کے لیے، آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ کے لیے۔ تو اس نے ان کو بھی انڈکٹ کر لیا۔ ہاں بھائی لبرلز سن لو، یہ تمہارا دادا ابو کیا بول رہا ہے، چودھری محمد علی، کہ یہ مرزئی جو ہیں وہ اداروں میں بھرتی کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے، اور ان کے تو ریاست کے اندر ریاست کس نے بنائی ہے؟ ہم بھائی حسن نثار، ہوش میں تو تم بولتے نہیں ہو، چل 2 کٹلا کے دس دے۔ شاید سنا یہ ہے کہ 2 گھوٹ لگا کر لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے اس کے اوپر 2 گھونٹ کا اثر بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ایسے کو سوال تے پوچھو قادیانی جماعت کلوں کہ کیا ریاست کے اندر ریاست مولوی نے بنائی ہے یا اس نے بنائی ہے؟ سن لو اپنے ابے کی بات کو۔ تو یہ ہے جناب طریقہ واردات قادیانیوں کا، کہ پاکستان ہر شعبے میں ان کے لوگ ہیں، حکومتی شعبے میں۔ تو ٹھیک ہے، لوگوں نے قبول کر لیا تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ مولویوں نے قبول کیا ہوا ہے، لبرلز نے قبول کیا ہوا ہے، عوام نے قبول کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال مجھے ہی احساس ہو رہا ہے تو میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مکمل طور پہ اسکیپزم ہے، ریالٹی سے آپ آنکھیں بند کر رہے ہو، شتر مرغ بنے ہوئے ہو، موت کو دیکھ کر اپنا منہ ریت میں ڈال لیتے ہو۔ موت ٹلنے والی نہیں ہے، موت نہیں ٹلتی ایسے۔ تو سروائیول کرنا ہے تو آپ کھڑے ہوں اصول کے اوپر، نظریات کے اوپر، اور یہ پختہ یقین رکھ لیں کہ پاکستان انگریزوں کے بعد مرزائیوں کا غلام ہے۔ اب ہمیں اثر نو پاکستان کی آزادی کی تحریک چلانی ہے۔ جو پہلے تحریک تھی وہ آزادی کے نام کی تو تھی، لیکن در حقیقت وہ تحریک ایک غلامی سے نکل کے دوسری غلامی تھی، اور یہ میرا چیلنج ہے کسی کو کہ سامنے آئے اور سڑیا چلغوزہ آوے، مزمل شاہ آوے، کیڑا یک گیا وہ آ کے میرے سے بات کرے۔ آؤ کھلا چیلنج ہے، اور یہ بھی سنو۔ بیک گراؤنڈ ایک تو یہ تھی، کچھ اور بھی مسئلیں تھیں تو جس کو یہاں میں بیان نہیں کرنا چاہتا، تو وہ ہم نے کلاسیں لگائیں کہ لڑکے کمپٹیشن کے لیے تیار کریں، سی ایس پی کے لیے، اور جو سینٹرل سروسز ہیں ان کے لیے، آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ کے لیے۔ تو اس نے ان کو بھی انڈکٹ کر لیا۔